बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब और वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है। आज इस्लामाबाद से भी और पेशावर से भी बड़ी खबरें मुतवक्के हैं। और पेशावर में आज जरगा, जिसका बड़ी तैयारी की गई और ये बड़ा इसकी अहमियत का हामिल है ये जरगा, और इसको कवर करने के लिए ज़ाहिर हम पेशावर में मौजूद हैं और जो भी इस जरगे की तफसीलात होंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक पेशावर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इस्लामाबाद में भी आज का दिन इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि एक तो 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर होने के इम्कान है, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आज मैसिव लेवल पे या शायद कोई बड़े इस्तीफे भी मुतवक्के हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर सदीक जान साहब से और वसीम मलिक साहब से, वसीम मलिक साहब क्योंकि अदालती उमूर को बहुत उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, और सदीक जान साहब आपने तफसीली इसके ऊपर इससे पहले भी जी जी बात की है, तो आपसे ही मैं इसका आगाज़ करने वसीम लगा साहब हूँ। से शुरू करें। इस्तीफे कोर्ट से आएंगे, कहीं और से आएंगे, क्या है? हाँ, पहले ज़रा इस्लामाबाद के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त ज़ाहिर है अदलिया मुकम्मल तौर पर दफन हो चुकी है, तो उसके बाद जो अदलिया के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो जजेस हैं, वो आज़ाद जजेस जिनके ऊपर काफ़ी नज़रें हैं और उनका रिएक्शन कुछ खतूत की सूरत में तो सामने आया है। वसीम मलिक साहब, आपसे इसका आगाज़ करते हैं। जो खतूत हैं वो गैर मामूली हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और बड़ी तफसीली यानी उसके अंदर सारी चीज़ों का जिक्र भी है और बड़े खौफनाक इंकशाफात भी हैं। लेकिन मामला खतूत से आगे भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और रिएक्शन जो एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज़ हो रही है तो उसको किसी तरह तो रिस्पॉन्ड करना है उन लोगों ने जो ये दावेदार हैं कि वो अदलिया की आज़ादी के चैम्पियन हैं या आइन के मुहाफ़िज़ हैं। तो ज़रा ये फिर हम जिरगे के हवाले से और पेशावर के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस्लामाबाद में क्या एक्सपेक्टेड है और अब तक क्या हुआ है, क्या रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि अब कोई कोई बड़ी चीज़ तो नहीं अभी तक नजर आई। अच्छा देखिए, इस वक्त ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खसूसी तौर पर दो जगहों पर नज़रें हैं और दोनों जगहों से लोग इस्तीफ़ों की तवक्को कर रहे हैं। अच्छा, दोनों की सूरत हाल इंटायरली अलग है, हमें दोनों को मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में देखना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की बात करूं तो ऑब्वियस है कि आइन का आर्टिकल 200 उसमें तरमीम इसी वजह से की गई है, इन जजेस का ट्रांसफ़र होना है। और इवन के 4 जजेस जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक हैं और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, उनका तो कहा जा रहा है कि उनको हर सूरत में क्या होगा, तबादला होगा। और अगर वो उससे इनकार करेंगे तो फिर क्या होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, आपने आईनी शिक डाल दी, यानी इनकार का उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अल्टीमेटली उनको घर जाना है। हाँ जी, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस तारिक जहांगीरी, उनके ऊपर गुस्सा गालबन बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ लोगों ने उनके बिहाफ पे मुख्तलिफ कमिटमेंट्स की, माजी के मुख्तलिफ मुकदमात उनके सामने लगते रहे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और दीगर मामलात, तो उसमें उनके ऊपर इतलात ये हैं कि उनके खिलाफ ट्रांसफ़र तो नहीं, लेकिन उनके खिलाफ जो आइन का आर्टिकल 209 है, जिसमें अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख्त भी तब्दील हो चुकी है, जैसे समीनुद्दीन खान और उनके नामजद करदा जजेस भी उसमें आएंगे, तो उससे निकाला भी जाएगा। और इवन के कुछ सर्कल्स ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें मराहत वो भी वापस ली जाएंगी ये भरपूर इंतकाम का निशाना और बनाया उनके जाएगा। खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का भी आगाज हो सकता है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जो इस्तीफों से मुतालिक गुफ्तगू है, तो उसमें एक जज ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें इन सूरत हाल में 27th अमेंडमेंट के बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे, आप ट्रांसफ़र होकर चले जाएंगे, तो उसमें ये होगा कि फिर आप 27वीं आईनी तरमीम को मान रहे हैं, जबकि अक्सरियत का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, आपको सिस्टम के अंदर रहना है। अगर आप इस्तीफ़ा देंगे तो ये सब जो है आईनी तरामीम और दीगर मामलात आपको कॉर्नर करने के लिए लगाई जा रही थी, तो आपको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, आपको आखिरी बाल तक लड़ना चाहिए, मकसद में कामयाब ना होने दें ना होने दें। लेकिन आखिर में ये फिर ज़रा ये दावा करते हैं कि फ़ैसला जो भी होगा वो मुश्तरका होगा। अच्छा, अगर इस्तीफे आएंगे तो भी मुश्तरका मतलब ये आएंगे। नहीं होगा कि एक इस्तीफा देगा बाकी चार खामोश हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट अच्छा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बात है वो उससे अलग इस तरह से है कि जो जस्टिस अतर मिल्ला ने खत लिखा, 7 सफ़ात पर मुश्तमिल खत है, और इस खत में फिर जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं उसका जिक्र किया गया है। मौजूदा जो हमारा हाइब्रिड निज़ाम या हार्ड स्टेट, यू नेम इट, उसको बुरी तरह से एक्सपोज किया गया है, पूरी अदलिया का ज़मीर झंझोड़ा गया है। हमारे पूरे माजी के इवेंट्स, जब से सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई, इससे पहले फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, तब से लेकर आज तक के फैसले, जो मुख्तलिफ आमिर आए और उस सारी सूरत हाल में मौजूदा इंतखाबात का जिक्र, लापता अफराद, और बड़ा एक थॉरोली उन्होंने तमाम एस्पेक्ट को कवर किया। तो जब आप उस एक खत को पढ़ते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में जस्टिस अतर मिल्ला ने आखिर में सिर्फ इतना नहीं लिखा
کہ یہاں میں ان وجوہات کی بنیاد پہ استعفیٰ دیتا ہوں، باقی انہوں نے سارا کام کیا، پوسٹ مارٹم کر دیا. اچھا، اس کو بنیاد بنا کر استعفوں کا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ آ سکتا ہے. لیکن جو باقی ججز ہیں، مجھے نہیں لگتا، یہ میری ذاتی رائے ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، آلدو کہ لوگ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، احمد عدل سرفراز صاحب، انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ غالباً کوئی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بیٹھ کر اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں. اور پھر ایک اور جو اس میں معاملہ ہے وہ یہ بھی کہ آج غالباً گزشتہ رات وہ مہر بخاری صاحب آئے، انہوں نے دعویٰ کیا، عدلیہ سے متعلق تو دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ لیجسلیشن اور ریزگنیشن کے حوالے سے اہم ہے. تو ریزگنیشن ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی جوڈیشری سے آئیں گے، لیکن جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے کبھی ملاقات اور ان سے بات کریں تو ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے آپ کو کیا ایڈوائس ملی ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہمیں ایڈوائس یہ ملتی ہے کہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی رکھیں. تو میری ذاتی رائے میں کوئی بڑی تعداد میں استعفیٰ نہیں. ہاں، 2 ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جسٹس اطہر من اللہ. لیکن وہیں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 1 یا 2 لوگ استعفیٰ دیں گے تو اس کا اس طرح سے امپیکٹ نہیں آئے گا، یا تو پھر جو یہ سمجھتے ہیں، جو خطوط لکھ رہے ہیں، یہ 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، بلکہ اب تو آئین پاکستان کی بنیاد سیپریشن آف پاور، وہ سب کے خلاف ہے. اور جس طرح سے پھر جو اسمبلی جو طریقہ کار اپنا کر رہی ہے، تو اس پر پھر کولیکٹیو ان کا کوئی وزڈم آنا چاہیے، کولیکٹیو کوئی ڈیسیژن آنا چاہیے. بہرحال جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں آج کل دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے صدیق جان صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ بہت دیر نہیں ہو گئی کہ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب خط لکھ کے اور وہ سارے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، جب ایکٹ کرنے کا ٹائم تھا تب وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن چلیں، اگر ان کیس ججز استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں تو مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ استعفے کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو وہ استعفیٰ دے کے وہ باقاعدہ طور پر ایک تحریک میں سٹارٹ ہو جائے، عدلیہ کی بحالی کی تحریک کا آغاز ہو جائے، جس کا امکان بہت کم لگتا ہے کیونکہ اس وقت کوئی ماحول وکلا کے حوالے سے بھی نہیں ہے کہ وکلا کھڑے ہوں اور ججز استعفے دے کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ایسی صورتحال میں پھر استعفیٰ دینے کا بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں رضوان بھائی، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک مائک آپ کا اس میں لگا ہوا ہے، تو یہ آپ مجھے دے دیں. دیکھیں رضوان بھائی سوری، میں کیونکہ اس پہ بڑا ڈیٹیل بلاگ کر چکا ہوں، میں آپ کو بس 1 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ججز کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور لڑنا چاہیے، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے لڑنا چاہیے ججز کو. لیکن دوسری بھی ایک رائے ہے، وہ اب ہر ایک کا، ہمارے سننے والوں کی بھی اپنی ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم 2030 تک چلانے کا، بلکہ 2030 تک کیا، یہ تو تاحیات مطلب یہ ہے، بس آب حیات نہیں مل رہا، باقی تاحیات مطلب ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، مرات بھی اور عہدے بھی اور استثناء بھی. اچھا دیکھیں، میں ججز کے حوالے سے میری رائے ضرور ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ججز کو اب ریزائن کر دینا چاہیے، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے، ریزائن کر کے اور ان کو سڑکوں پر آ جانا چاہیے. اور یہ نا ایک محمود ثنا چکزئی صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، جس میں آپ بھی تھے، وسیم ملک صاحب بھی تھے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک صرف موقع اور دینا چاہیے، ایک لیٹر لکھنا چاہیے نواز شریف کو، زرداری کو، بلاول کو، مولانا فضل الرحمان ساروں کو. اگر اس لیٹر پہ کوئی یہ انسان بنتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں آفر بھی کی ہوئی ہے نواز شریف کو، انہوں نے کہا کہ آپ ایک چارٹر آپ بنائیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور میں اس چارٹر کے اوپر عمران خان سے دستخط کروا کے دوں گا. ٹھیک ہے، ہم ایک چارٹر کرتے ہیں کہ آئیں، ملک ٹوٹنے جا رہا ہے خدا نخواستہ، علامہ راجہ ناصر عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان جیسے حالات بن گئے ہیں، تو آئیں سیاستدان مل بیٹھتے ہیں، ایک چارٹر کرتے ہیں کہ کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان کی تضحیق نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا، بدنامی نہیں کرے گا، اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ تم چارٹر بناؤ، میں عمران خان سے دستخط کروا کے دوں گا. تمہیں عمران خان کا ڈر ہے نا، تم عمران خان کے خوف میں سب کچھ کر رہے ہو نا، کہ عمران خان آئے گا اور تم پھانسیوں پہ لٹک جاؤ گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن لوٹ مار کی ہے، چور ڈاکو لٹیروں کے لیے عمران خان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب ملک کو بچانا ہے، ملک کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، تو ہم عمران خان کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ خان صاحب آپ غیر جانبدارانہ ایک ادارہ بنائیں، وہ تحقیقات کرے جب آپ اقتدار میں آئیں، لیکن یہ تاثر آپ کی طرف سے نہیں جانا چاہیے کہ آپ ان کو الٹا لٹکا دیں گے. لیکن جو صورتحال ہے نواز شریف غداری نہیں کریں گے، دیکھیں اس پہ آگے ہم جاتے ہیں. ہاں اچھا، حجت تمام کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اب اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے کسی فرد، کسی شخص سے کوئی بات نہیں ہوگی، اب ہم اس نظام کو گرائیں گے،
الیکشن کروائیں گے اور وہ الیکشن پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا ہوگا, دوبارہ ایک نیا آئین بنے گا, ایک نیا عمرانی معاہدہ ہوگا. دیکھیں میں نے اسد چودھری صاحب کے انٹرویو میں بھی ایک بات کی تھی کہ ایک بات کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا. وسیم ملک صاحب, ایک چیز جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود حسین چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود حسین چکزئی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ وہ فالٹ لائن ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اس کو جو چھیڑے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. اور آج اگلے دنوں میں ان دونوں فالٹ لائنز کو چھیڑ چھاڑ ہونے جا رہی ہے ان کے ساتھ. ابھی کے پی پہ بھی آئیں گے کیونکہ ہم کے پی میں موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ جو یہ تینوں بات کر رہے ہیں نا کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اب سننے والوں کو لگے گا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے, کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا, ایک معاہدہ تھا. انہوں نے شہریوں کو یہ کہا کہ تم نے لال بتی پہ گاڑی روک لینی ہے, اشارہ نہیں توڑنا. شہری نے کہا جی میں نہیں توڑوں گا. انہوں نے کہا تم نے میں ٹیکس دینا ہے, اس نے کہا جی میں دوں گا. اس نے کہا آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے, جان و مال کا تحفظ دیں گے, ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے, ہم آپ کو صحت دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم ملک کو آگے لے کر جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمرانی معاہدے میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں سب اس وقت ختم ہو گیا وہ معاہدہ. شہری قانون کو مان رہا ہے, لال سرخ اشارے کے اوپر رک رہا ہے, لیکن آپ اس کے بدلے میں شہری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ قانون کو مان رہے ہیں؟ کیا آپ آئین کو مان رہے ہیں؟ شہری نے آپ کو ٹیکس دیا ہے, اس ٹیکس کے بدلے آپ اس کو صحت کی سہولت دے رہے ہیں. آپ نے تو پنجاب کے سارے ہسپتال ٹھیکوں پہ دے دیے, آپ نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا, آپ نے سرکاری اسکول ٹھیکے پہ دے دیے. کیا آپ سیکورٹی ہے اس وقت لوگوں کو اپنی جان و مال کی؟ اور عوام کی مرضی کے بغیر اس معاہدے کو تبدیل کر دیا. معاہدے کو پھر آپ کا شہریوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, آپ نے شہریوں کو کہا کہ تم نے بندوق نہیں اٹھانی, تم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ جس طرح سے کے پی میں منگل باغ اور اس طرح کے لوگ آ گئے تھے نا, ان کو کیا کہا ہم نے ایک ہی بات کہی نا, ہم نے کہا کہ بندوق کے ذریعے نہیں, پاکستان کا ایک آئین ہے, پاکستان کے قانون ہے, سیاسی جماعت بناؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہوں, لوگوں میں ایجنڈا لے کر جاؤ, الیکشن لڑو, لوگ تمہیں ووٹ دیں گے, جب تم منتخب ہو جاؤ گے تو شریعت نافذ کر دینا. ٹھیک ہے, یہ تھا نا, یہ ہے ہمارا آئین. کیا 8 فروری کے بعد 8 فروری کو ہمارے آئین کی اس چیز کو مانا گیا؟ اس چیز کو نہیں مانا گیا, بلکہ ٹاؤٹ کیا کہتے ہیں, ٹاؤٹ نے بیٹھ کے دیکھیں دلیل کیا دی. اس ٹاؤٹ نے ایک ٹاؤٹ جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے, مہار ٹاؤٹ ہے, اس نے کہا کہ دیکھیں نا, یہ جب کہا جاتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کی 2 تہائی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ دے دیا, تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ ایک باپ کے 8 بچے ہوں, 8 میں سے 6 بچے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے تو چرس پینی ہے, تو کیا باپ ان کو اجازت دے دے گا؟ ٹھیک ہے, مطلب آپ لاجک دیکھیں نا. مطلب اچھا, یہ جو سوری میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں, یہ جو نئے دستور ساز اسمبلی اور نئے آئین کی بات ہو رہی ہے, وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کو 1973 کا جو آئین تھا, وہ جو ایک بنیادی اس کی اینٹ تھی, اس کے اوپر آپ نے پورے دستور کی عمارت قائم کی. اس کا نام تھا ٹرائکاٹمی آف پاور, اختیارات کی تقسیم, ہر ادارہ اپنے حدود و قیود میں کام کرے گا. اب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم جو کی, اس سے آپ نے ٹرائکاٹمی آف پاور کی اس اینٹ کو چوٹ لگائی, اور 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ اینٹ ہی نکال. تو دستور تو اس وقت ہے نہیں, وہ زمین بوس ہو چکا ہے, ستون گر گیا, وہ ستون جو ہے وہ گر چکا ہے. اب آپ کو اس وقت آپ کی پارلیمان سپریم ہے, کسی کو پتہ ہے کل کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ملک کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوتے ہیں, وہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوگی. وجہ آپ نے سپرا پارلیمنٹ 2 اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو اتھارٹی دے دی, ایک آپ کی جوڈیشری اور دوسری آپ کی اسٹیبلشمنٹ. تو اب وہی جب اساس ہی ختم ہو گئی ہے, اور دوسرا آپ نے درست جتنی بھی نشاندہیاں کی ہیں, آئین پاکستان کا دوسرا چیپٹر ہے بنیادی انسانی حقوق ہے. بنیادی انسانی حقوق میں تو یہاں تک لوگوں سے زندہ رہنے کا حق تک چھینا جا رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے جو بھی اپوزیشن الائنس ہے, وہ یہی کہ نئے دستور ساز اسمبلی, یہ بھی نہیں, اس میں تھا, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ 18th امینڈمنٹ تک اس آئین کو دوبارہ بحال کر دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ادروائز آپ کا نیا ہم دستور بنائیں گے. اس میں پھر آپ کو ایک اور بھی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو 21ویں صدی ہے, اس کے جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں, جو جمہوری تقاضے ہیں, جو شفافیت اور دیگر مراحل ہیں, اس کے لیے تو آپ کو ایک نیا دستور لکھنا پڑے گا, اور وجہ آپ کو یہ بہت بڑی مل چکی ہے. اور نہیں, وہ تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے نا, وہ تو مثالیں چائنا کی اور سعودی عرب کی, اور مطلب جہاں آٹوکریٹک سسٹم ہے اس کی دے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے, ہم ڈیموکریسی نے کیا دیا ہے. وہ اس میں فرق ہے. یو اے چائنا ادھر اس لیے چل رہا ہے کہ ان کی معیشت سٹرونگ ہے اور ان کے لوگ خوشحال ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ دیکھیں ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے. دیکھیں ریاست کا شہریوں سے کیا معاہدہ تھا کہ تم ووٹ دو گے اور حکومت بناؤ گے, اور اس حکومت کے ذریعے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی, اس کو عوام استعمال کرے گی کس کے ذریعے؟ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے. تو یہ تو بنیادی آپ نے بنیادی گرا دی نا ایک بات.
ہاں پھر آپ نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ہم نے کہا کہ تمہیں نا بولنے کی آزادی ہوگی, وہ آزادی آپ نے لے لی. آپ نے کہا کہ اگر آپ کو حق ہوگا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ عدالتوں میں جائیں گے, وہ حق ان سے آپ نے چھین لیا. پھر آپ نے کہا کہ ہوگا کیا کہ ایگزیکٹو ساری ایک طرف ہوگی, عدالتیں آزاد ہوں گی, اور ایگزیکٹو کے اوپر عدالتوں کا چیک ہوگا, عدالتیں دیکھیں گی کہ ایگزیکٹو ٹھیک کام کری نہیں کر رہی, اور آئین کی محافظ کون ہوگی؟ عدلیہ ہوگی. آئین کی محافظ پارلیمنٹ نہیں ہوگی, آئین کی محافظ عدلیہ ہوگی. عدلیہ دیکھے گی کہ اگر آئین پہ عمل نہیں ہو رہا تو عدلیہ انشور کرے گی. ججز نے حلف اٹھا رکھا تھا اس بات کا کہ ہم آئین میں لوگوں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں, بنیادی انسانی حقوق, اس پہ عمل درآمد ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ 184(3) ان سے لے لیا. ٹھیک ہے, اچھا اب پھر آپ نے کہا کہ تمہارے چادر چادری کے تقدس پامال ہوگا, تمہاری ماں بہن بیٹی بیوی اگر گھر میں ہے تو کوئی تمہارے گھر میں دیوار پھلانگ کے نہیں آئے گا, تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, تمہارے بچوں کی سیکورٹی. اس وقت مجھے بتائیں آئین میں جو پہلے 40 آرٹیکلز ہیں, کیا ایک آرٹیکل کے اوپر ریاست عمل درآمد کر رہی ہے؟ کسی ایک چیز دے رہی ہے اپنے لوگوں کو؟ تو اچھا اب اس لیے ایک یہ دلیل ہے کہ اب آپ چھوڑیں, عہدوں سے ہٹیں سارے, جو آئین پسند ہے, جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ آئے ایک پلیٹ فارم پہ اور ملک بچائیں, کیونکہ اب عہدے بچانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ملک بچانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ, میری شخصیت سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ججز کو ریزائن نہیں دینا چاہیے, انہوں نے کہا آپ نا ایک مریض ہے, اس کی سرجری کی ضرورت ہے, اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو نا میڈیسن پہ رکھو اور چلاؤ شاید چل جائے. انہوں نے کہا نہیں, اب کینسر پھیل رہا ہے جسم کے اندر, اس کی فوری طور پہ اس کی سرجری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک تو یہ فالٹ لائن ہے کہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان یہ نیریٹو بنا رہی ہے کہ ختم, نیا عمرانی معاہدہ, نیا آئین, نئی بات چیت, تمام لوگ, تمام ادارے یعنی بیٹھیں بات کریں اور نئی حدود و قیود طے کریں اور اس کے اوپر سارے چلیں, ملک بچائیں. ملک وہ بار بار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب 1971 کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جس دن ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا تھا میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, لیکن ہم ملک نہیں ٹوٹنے دیں گے. دوسری جو فالٹ لائن ہے وہ آج خیبر پختونخوا میں اس کو چھیڑا جائے گا. دیکھیں اس وقت پچھلے 24-36 گھنٹے کو دیکھ لیں, وانا والا واقعہ دیکھ لیں, یا آپ اسلام آباد والا دیکھ لیں, آپ خواجہ آصف کے افغانستان کے حوالے سے بیانات دیکھ لیں, آپ محسن نقوی کا کے پی کے پختونوں کے حوالے سے بیان دیکھ لیں, آپ کے پی میں آپریشن کے حوالے سے نیریٹو دیکھ لیں. آج جو یہاں پہ جرگہ ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے خطرناک ہے اس سسٹم کے لیے, یہاں پہ دو ہی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. ایک کے پی میں ملٹری آپریشن جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. دوسرا وہ بات کریں گے افغان پالیسی کے اوپر. ان دونوں چیزوں پہ اس وقت آپ کی وفاقی حکومت ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ دو فالٹ لائنز ہیں. دیکھیں آج یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بڑی خبر کہاں سے آئے گی, اسلام آباد سے آئے گی یا پشاور سے آئے گی. دیکھیں پشاور والی خبر لوگوں کو شاید نہ لگے اتنی بڑی, لیکن وہ جہاں پہ بڑی لگنی چاہیے ان کے لیے یہ بڑی خبر ہوگی, کیونکہ کے پی کے اندر آج جرگہ اگر فیصلہ کر دیتا ہے کہ نو ملٹری آپریشن, نو ڈرون حملہ, نو یہ جو اور چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ بہت سینسٹیو ہوگا. یہ اتنی بڑی خبر لوگوں کو نہیں لگے گی, لیکن یہ بہت خطرناک خبر ہوگی. آج اگر کے پی کا جرگہ کہہ دیتا ہے کہ افغان پالیسی وفاقی کو ہم مسترد کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک خبر ہوگی. اور اگر آج ججز استعفیٰ دے دیتے ہیں اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میرا دل بہت خفا ہوگا, میرا دل بہت دکھی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ یار یہ ججز رہیں, لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جب میں نے کسی کے آرگومنٹس بتائے تو میں خود بھی تھوڑا سا اس بات پہ قائل ہو گیا ہوں کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, جب یہ سسٹم گرے گا اور پاکستان میں آئین کی بحالی ہوگی تو ایک شک یہ بھی تو لکھی جا سکتی ہے نا کہ اس وقت جن ججوں نے ریزائن کیا تھا ان کو ہم بحال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو لگایا جا سکتا ہے نا ان ججز کو, ٹھیک ہے, جو ریزائن کر دیں گے. اب آخر میں خود ہی اب اس بات پہ قائل ہو گیا ہوں کہ بالکل ان ججز کو ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ویسے آپ نے قائل ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگایا یار میں نے اتنا ہی ٹائم لگایا جتنا علامہ فہیم اختر اور مولانا فضل الرحمان قائل ہونے میں وقت لگاتے ہیں. میں نے اتنا ہی لگایا, وہ بھی اتنا ہی ٹائم لگاتے ہیں قائل ہونے میں. تو میں اب یہ قائل ہوں کہ وسیم ملک صاحب مجھے لگتا ہے کہ صبح جو ہے وہ آپ کو بھاگم بھاگ جانا پڑے گا یہاں سے اسلام آباد, اور ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ اتنے ججز جو ہیں وہ اسلام آباد پریس کلب میں آ کے اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دمادم مست کلندر ہو ہی جانا چاہیے. چلے جی, خوشی سے مرنے جاتے گھر اعتبار ہوتا. آج جرگہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی ہال میں, یہ بلایا ہوا ہے اور تمام جو خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو بلایا ہوا ہے, ان کے لیے الگ جگہ مختص کی ہوئی ہے. اپوزیشن لیڈر, گورنر خیبر پختونخوا, سارے اس کے اوپر آن بورڈ ہے. ایک سیریس ایفرٹ ہے اور ایک بڑی زبردست حکمت عملی ہے
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کہ وہ اس اپنے یہ جو خیبر پختونخوا میں امن و امان کا معاملہ ہے اس کے اوپر وہ ایک متفقہ جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے جو جرگے کی رائے ہوگی خیبر پختونخوا میں، جرگے کی رائے سب سے زیادہ مقدم سمجھی جاتی ہے. تو وسیم ملک صاحب لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ جرگے کے حوالے سے. دیکھیے بالکل آخر میں صرف 1 منٹ کا کامنٹ کی، ایک بڑی سیریس اور سنجیدہ اور ایک زبردست ایفرٹ اس قسم کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جی دہشت گردوں کے سرکار ہیں، اور پختونخوا کے لوگوں سے آپ بات کریں اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں، گراؤنڈ ریئلٹیز یہاں کی الگ ہیں. اسلام آباد کے کمروں بند کمروں میں بیٹھ کر ایک تو بند کمروں میں فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسرا آج کل اس پہ تبصرہ بھی بند کمروں میں ہوتا ہے، اور ان تجزیہ نگاروں کی جانب سے ہوتا ہے جو غالباً پختونخوا کی ٹیریٹری کے حوالے سے بھی اور لوکیلٹی کے حوالے سے بھی صحیح سے واقف نہیں آئے ہوں گے، یا اس پرپس کے لیے نہیں آئے ہوں گے، سیر و تفریح کے لیے وہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں وہ ضرور جاتے رہے ہیں. اس میں ایک جو زبردست چیز کی گئی ہے وہ یہ کہ پختونخوا کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو مدعو کیا گیا ہے، گورنر کو کل دعوت دی ہے، گورنر کو کہہ دیا گیا ہے. تو اب کل بیٹھ کر آج چند گھنٹے بعد مجھے یہ نہیں ابھی آئیڈیا کہ آج ہی بیٹھ کر کوئی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ایک بات انیشیٹ ضرور ہو گئی ہے. اور پھر آج ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ مسلم لیگ نون وفاق میں کے پی کے میں آپریشن کی بڑی حمایت کرتی ہے، اور جو پورا ایک ہائبرڈ نظام میں سیاسی جماعتیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کی جو پختونخوا کا چیپٹر ہے وہ بیٹھ کر آج ہم دیکھ لیں گے کہ کیا وہ بھی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہاں سے ہم آپ کو براہ راست کور کریں گے ساری ایونٹ کو، ان کیمرہ ہوگا لیکن مطلب باہر کھڑے ہو گئے. چلیں ٹھیک. جلد دیجیے، اللہ حافظ.